प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ताजर बरादरी की। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, पीटीआई की हुकूमत चाहती है कि मैक्सिमम टैक्स नेट बढ़े, मैक्सिमम लोग टैक्स दें और पाकिस्तान की जो किस्मपुर्ती की सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी आए, हम जो कर्ज़ों में फंसे हुए हैं उसकी अदायगी बेहतर हो और मुल्क की जो तरक्की है उसको बेहतर समत में गामजन किया जा सके। लेकिन हमारे मुल्क में एक अलमिया है कि हमारे मुल्क में के हर कोने कोने में माफियाज हैं। डॉक्टर्स अपने मुतालबात के लिए, असातिज़ा अपने मुतालबात के लिए, ताजर अपने मुतालबात के लिए, क्लरिकल स्टाफ अपने मुतालबात के लिए, हत्ता कि हर माफिया कुछ जायज़ और कुछ नाजायज़ मुतालबात लेके सड़कों पर आना पसंद करता है और हुकूमत को धमकियों पर उतर आता है और हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए कोशां है। ताजर जो मुल्क की मैशियत की रीढ़ की हड्डी समझे जाते हैं, बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ताजर बरादरी आज तक टैक्स नेट में नहीं आ सकी। ताजर ये चाहते हैं कि उनको टैक्स नेट में ना लाया जाए, उनको नेशनल टैक्स नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कारोबार करेंगे। ताजर ये चाहते हैं कि वो अपनी जेबें, अपने बटवे और अपने गले तो भर लें और अपनी जायदादें बना लें, लेकिन वो हुकूमत को कुछ ना दें। और दूसरी तरफ ताजर ये भी चाहते हैं कि वो कंज्यूमर को, कस्टमर को भी कुछ ना दें। सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात, दुनिया भर में अगर आप अदादोशुमार उठा के देखें तो पाकिस्तान की ताजर बरादरी कंज्यूमर की ज़रा भी ख्वाहिश का एहतराम नहीं करती और उनका जो प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मेयार के दूर दूर तक नहीं होता। वो गैर मेयारी प्रोडक्ट में कंज्यूमर, कस्टमर को भी लूटता है। वो अपने मैन्युफैक्चरर के पैसे भी नीचे लगा के रखता है, रिटेलर, और वो टैक्स नेट में भी नहीं आना चाहता, हुकूमत को भी कुछ नहीं देना चाहता। अब मसला है क्या? ताजर अगर हड़ताल पर हैं, सड़कों पर हैं, शोर मचा रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं, तो क्या मसला है? क्या उनके मुतालबा जायज़ हैं या वो सिर्फ किसी सियासी मकसद के लिए इस आला कार बनावार इस्तेमाल हो रहा है और किसी सियासी मकसद की तकमील के लिए कोशां है और सड़कों पर आ रहा है और अपने मुफादात और ख़ुद को टैक्स नेट में आने से भी बचा रहा है। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है मलिक ज़मान साहब, जो कि सदर हैं आज़म क्लॉथ मार्केट के लाहौर में, और इनसे जानेंगे कि ताजर बरादरी के क्या मुतालबा जायज़ हैं। मलिक साहब, क्या मुतालबा जायज़ हैं ताजर बरादरी के, और ये जो हो रहा है सड़कों पर ये क्या ठीक हो रहा है? क्या ये टैक्स नेट में नहीं आना चाह रहे या कोई जायज़ मुतालबा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं जी, हम लोग बिल्कुल हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे मफाद परस्तों का टोला है जो बिल्कुल ही ताजरों को वावेला मचा कर सियासी राख को बिल्कुल उगाया जा रहा है, उनको उसको पुख्तगी की तरफ लेके जा रहे हैं, उसको वो अपने तौर पे एक सियासी एजेंडा लेके जा रहे हैं। पता नहीं किसके अनासिर है वो, मैं नहीं समझता वो उनका ताजरों में से कोई लिंक वास्ता है। सबसे मेन हल ताजरों का हुकूमत के साथ टेबल टॉक है। मैं लास्ट न्यूयॉर्क में भी, जब लास्ट जो सी मीटिंगें हुई हैं उसमें भी बैठा, हमें नई मीर साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि ऑल पाकिस्तान ताजर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनसे जानेंगे। मीर साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। मीर साहब, बताइएगा कि ताजर टैक्स से बचने के लिए सड़कों पर हैं या उनके कोई जायज मुतालबात हैं, और अगर जायज मुतालबात हैं तो आवाम को पता चलना चाहिए कि जायज मुतालबात हैं, और क्या जायज मुतालबात डायलॉग हुए हुकूमत के साथ और रिजल्ट क्यों नहीं निकला? देखें जी, पहले तो बात यह है कि मुतालबात बिल्कुल जायज हैं, और जो ये तासुर दिया जा रहा है कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, ठीक, ये तासुर बिल्कुल गलत है। टैक्स देना हमारी कौमी जिम्मेदारी है और हम इस कौमी जिम्मेदारी को आसानी और सहूलत के साथ अदा करना चाहते हैं, ठीक। और रियासत के एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, और वैसे भी रियासत के एक फर्द की हैसियत से, हमारा ये हक बनता है कि हम रियासत से आसानी चाहें, हम सहूलत मांगे, रिलीफ मांगे। मीर साहब, सहूलत है क्या, वो बता दीजिए जरा। वो कहते हैं कि जी 50,000 की खरीदारी पर हम नई शनाख्ती कार्ड की कॉपी देंगे। अगर टैक्स चोरी का मामला नहीं है तो आईडी कार्ड की कॉपी देने में क्या हर्ज है? देखें जी, शनाख्ती कार्ड जो है उसकी कॉपी का मसला हमारा है भी और नहीं भी, ठीक। ये आप लोगों ने, मीडिया ने इसको एक बहुत बड़ा मसला बना दिया है कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी की बुनियाद पर जो है वो तमाम की तमाम हमारी सेल्स जो है वो अनर्थ हो जाएंगी और हमारी टैक्स चोरी जो है
وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گی اور ہم ٹیکس چوری نہیں کر سکیں گے. آپ لوگوں کا مقدمہ یہ ہے میڈیا پہ, جبکہ ہمارا مقدمہ بالکل اس کے الٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ہم سے شناختی کارڈ کیا, ہم سے آپ پاسپورٹ کی کاپی بھی لے لیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرابلم یہ ہے کہ شناختی کارڈ کی کاپی دینے کے بعد جو اس کے کانسیکوینسز ہیں, یعنی سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کروانا, ود ہولڈنگ ایجنٹ بن جانا, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 1.5% کی شرح سے ایک انجسٹ ٹیکسیشن کا وہ نظام. ہم تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ جسٹیفیکیشن چاہتے ہیں. اب دیکھیں نا, مجھے پرٹیکولرلی وہ پوائنٹ بتائیں جو انجسٹس آپ نے لفظ کہا ہے, کہ وہ کون سے پوائنٹ ہے جو انجسٹس ہیں جس سے آپ کا استحصال ہو رہا ہے تاجر برادری؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہمیں کہا گیا کہ آپ نے میسو ڈاکومنٹیشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, اب ایسی ڈاکومنٹیشن جس کا ریونیو کلیکشن کے ساتھ کوئی ریلیونس نہ ہو, تو ایسی ڈاکومنٹیشن کو ہم ان نیسیسری ڈاکومنٹیشن کہتے ہیں. اور خاص طور پہ سیلز ٹیکس کی جو رجسٹریشن ہے یہ ایک ان نیسیسری ڈاکومنٹیشن ہے. عمومی تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ دکاندار 17% سیلز ٹیکس جو ہے وہ اپنے گاہک سے وصول کرتا ہے, اور وہ اس لیے رجسٹریشن نہیں کروانا چاہتا کیونکہ وہ 17% ہڑپ کر جاتا ہے اور حکومت کے خزانے میں جمع نہیں ہوتا. جب جی ایس ٹی جمع نہیں کروائے گا تو نہیں میر صاحب, ظاہر ہے اگر وہ پروڈکٹ کے اوپر پرائز میں جی ایس ٹی لگا ہوا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ اگر وہ جی ایس ٹی یہی مسکنسپشن ہے جو آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں تو. جی ذرا مختصر. دکاندار جو ہے دکاندار جو ٹریڈر ہے آپ کا پورے ملک کا, وہ جب بھی مال کی خریداری کرتا ہے وہ کسی مینوفیکچرر سے کرتا ہے یا کسی امپورٹر سے کرتا ہے یا اس کے مقرر کردہ ڈیلر سے کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا بات؟ ٹھیک ہے. اور جب بھی وہ اپنی خریداری کرتا ہے تو وہ اس پر 17% ٹیکس پہلے ادا کرتا ہے, بعد میں اس کو مال آتا ہے. ٹھیک ہے. جو اینڈ کنزیومر سے وہ 17% وصول کرتا ہے, میر صاحب میں آپ سے تھوڑا سا میری بات آپ سنیں گے تو نہیں, اس طرح نہیں. پھر میں یہ آپ نے پہلے کمپلیٹ کیجیے پلیز, لیکن مختصر ذرا, ٹائم بڑا شارٹ ہے. نہیں, یہ مختصر نہیں ہو سکتی نا, آپ بات پوری سنیں گے, آپ کاٹیں گے بات تو میں کیسے مختصر کروں گا؟ جی بتائیے. اب وہ جو ہم نے 17% وصول کیا ہے اینڈ کنزیومر سے, وہ ہم اس کے بہاف پر پہلے ادا کر چکے ہیں امپورٹر اور مینوفیکچرر کو. ہم نے تو نیا 17% وصول نہیں کیا, لہذا ہمارے کھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, میں عرض کروں میر صاحب, میں عرض کروں کہ اس وقت جو مینوفیکچرر جی ایس ٹی رجسٹرڈ ہے نا, ان کے پاس کسٹمر کی تعداد کم ہو گئی ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ بھائیان ہم آپ کو جی ایس ٹی انوائس دیں گے, جبکہ ریٹیلر نہیں چاہتا, وہ کہتا ہمیں جی ایس ٹی انوائس نہیں چاہیے. وہ ان لوگوں کے پاس چلا گیا ہے جو جی ایس ٹی رجسٹرڈ نان رجسٹرڈ مینوفیکچرر ہیں. اس وقت جو جی ایس ٹی رجسٹرڈ مینوفیکچرر ہیں وہ پیٹ رہے ہیں کہ ہمارا کاروبار کم ہو رہا ہے, حکومت نے پابندیاں ان پر لگائی ہیں, ڈوب ہم رہے ہیں, تو وہ کیوں پیٹ رہے ہیں پھر؟ اگر آپ واقعی آپ نے اپنے سوال میں منی جواب دے دیا ہے. حکومت کو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جتنے نان رجسٹرڈ آپ کے مینوفیکچرر ہیں ان کو سب سے پہلے رجسٹرڈ کریں. ٹھیک ہے, اگر آپ نے اس ڈاکومنٹیشن کی چین کو مکمل کرنا ہے, کیونکہ جو ڈاکومنٹ ہے اس کی برس ہوتی ہے وہ آپ کے. میرے ساتھ پروگرام میں ملک زمان صاحب موجود ہیں, ان سے بھی موقع لے لیتے ہیں. ملک صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ یہ جو میں نے بات کی ہے مینوفیکچرر کی جی ایس ٹی والی اور جو تاجر برادری کے احتجاج والی, اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ میں بھائی جان آپ کو ایک بڑی کھل کے بات بتاتا ہوں. اس وقت پاکستان میں 8,64,180 انڈسٹری کے کمرشل میٹر ہیں. آپ کو اندازہ بھی ہے ان میں سے کتنی انڈسٹری کے میٹر جن سے جہاں پہ یہ فیکٹری وغیرہ یا مینوفیکچر جتنے بھی یہاں پہ فیکٹری حضرات ہیں, ان میں 16,792 بندے رجسٹرڈ ہیں ایف بی آر میں. ٹھیک ہے, بقایا کس کو پڑتا ہے؟ اوپر سے لے کے نیچے تک ہم لوگوں کے اوپر. مجھے نہیں پتا کیوں ہمارے بھائی اس طرح واویلا مچا کے ایک دم ایک دھرنے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں, یا پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. مین حل اس کا ٹیبل ٹاک ہے. ہم ٹیبل ٹاک پہ نہیں بیٹھیں گے تو فائدہ کیا ہو گیا ہمارا؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے لاسٹ پچھلے 3 ماہ پہلے کیوں نہیں کچھ دھڑے ٹیبل ٹاک پر کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, پتہ نہیں ہے کیوں ایسے واویلا کر لیتے ہیں. میرے بھائی ہیں جی, بڑے عزت کے احترام کے, میری قابل کی جگہ ہے یہ, لیکن لاسٹ ٹائم انہوں نے جو ہوشات کندر اختیار کیا, مارکیٹیں بند کروا کے بڑا واویلا بچایا, اس کے پیچھے کیا ناصر سے کیا حقائق سے, یہ میرے بھائی کو پتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی آن ایئر بتا دوں کہ میرے بھائی کا اور حافظ نعمان صاحب کا ایک پارٹنرشپ بھی ہے,
کاروباری. اور یہ لاسٹ ٹائم جب یہ میاں شہباز شریف صاحب ان کے گھر گئے ہیں تو اس ٹاپک میں بڑی بات چیت ہوئی ہے, وہاں پہ بیٹھ کی ہوئی ہے کہ تاجروں کو اب کس طریقے سے آگے کرنا ہے. اور ماشاءاللہ نعیم میر صاحب خود نون لیگ کے بڑے اس ٹائم کرتا دھرتا ہے, اور ان کے ماشاءاللہ بڑے رابطے بھی ہیں, وہ رابطوں میں کر آ کے یہ سارا معاملہ بچایا جا رہا ہے. اب جو انہوں نے اسلام آباد میں کیا وہ سب کے سامنے ہے. ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ تاجروں کے مفاد کے لیے, تاجروں کے حقوق کے لیے ہمیں بالکل ٹیبل ٹاک پہ آنا چاہیے حکومت کے ساتھ. حکومت اس چیز کو بالکل ڈینائی نہیں کرے گی, تاجروں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے کام کرنا چاہے گی. نہیں میر صاحب, ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سابق جو حافظ نعمان ہیں جو نیب زدہ بھی ہیں, نیب میں بھی گرفتار ہوئے تھے میرے خیال میں وہ پارکنگ کمپنی کے سلسلے میں, تو وہ آپ کے پارٹنر ہیں, تو آپ کے تو پھر سیاسی مقاصد ہوئے, آپ کے پھر تاجر کے مقاصد نہ ہوئے نعیم میر صاحب. نہیں وہ میرے پارٹنر کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ غلط گوری ٹائر میں ماشاءاللہ آپ خود ہی بتا دیں جناب. نہیں میرے پارٹنر نہیں ہے, وہ اپنی کمپنی کے خود مالک ہیں. یہ ٹھیک ہے, تو آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے حافظ نعیم صاحب جو نیب میں گرفتار بھی ہوئے تھے؟ میرا تو اپنا عمران خان صاحب سے بھی بہت اچھا تعلق ہے, میرا تو اپنا نعیم الحق صاحب سے بھی بہت اچھا تعلق ہے, میرا اسد عمر صاحب سے بڑا اچھا تعلق ہے, مجھ سے ملتے جلتے رہتے ہیں, دوست ہیں سارے میرے یہ لوگ. اچھا, کچھ مراد مل رہی ہیں تاجران کو نعیم میر صاحب گاڑیوں کی صورت میں, کسی کو V8 مل رہی ہے, کسی کو کچھ مل رہا ہے, کسی کو کچھ مل رہا ہے, یہ مارکیٹ میں یہ بھی ریومر ہے, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا سیاسی پارٹیاں آپ لوگوں کو مراد دے کے کچھ برائب کر کے اپنے مقاصد کے لیے سڑکوں پر لے کے آئی ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر کسی نے لیا تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے جی, اور اس ایسے تاجر جو ہوتے ہیں وہ تو گندے انڈے ہیں. اگر جو سیاسی جماعتوں سے اپنا کوئی مراد یا رشوت لیتے ہیں تو ہمارے برادری میں گندے انڈے ہیں نا جی. تو یہ الزام تو میر صاحب یہ الزام تو آپ پر بھی لگ رہا ہے, یہ الزام تو آپ پر بھی لگ رہا ہے. کچھ تاجر رہنما کہہ رہے ہیں کہ V8 اور آپ کو ملی ہے اور سیاسی جماعت کی طرف سے ملی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہمارے مقاصد کے لیے نکلنا ہے اور آپ نے میرے پاس تو جی اللہ کا دیا اور بھی بہت کچھ ہے جی, اور میرے پاس ساری منی ٹریل موجود ہے میری ٹیکس ریٹرن کے اندر. آپ ٹیکس رجسٹرڈ ہیں؟ چیک کرنی ہے تو میں تو رجسٹرڈ ہوں, انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوں, میں تو 1996 سے رجسٹرڈ ہوں بھائی. تو پھر بھائی اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ جو آپ کے کھڑے انہیں کہیں گے وہ بھی رجسٹر, اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی نعیم میر صاحب, اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی رجسٹرڈ ہونے سے, تو دوستوں کو بھی سڑکوں پر لانے کے بجائے کہیں گے یار رجسٹرڈ ہو جائیں, خدا کے لیے بس کر دیں. ایسی تو کر رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں ہم؟ نہیں جی بالکل ایسا نہیں کر رہے جی, کا نظام لا رہے ہیں. دیکھیں ہم پورے ملک کے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ایک چھوٹے سے چھوٹے تاجر اور اس درمیانے اور میڈیم اور مائکرو اسمال لیول کے تاجر کو جو کیا مسائل ہیں, لہذا ہمیں اس کو جو ہے نا وہ آسان اور تاجروں کے مسائل کے ساتھ ساتھ نعیم میر صاحب جو ملک کے مسائل ہیں ان پر بھی تھوڑا سا خدا کے لیے آپ درست بات کر رہے ہیں, اور یہ بحیثیت پاکستانی ہماری ذمہ داری بھی ہے, آپ کی ذمہ داری ہے ہمیں ریاست پاکستان کے مسائل جو ہیں اس میں کمی لانے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم سب کہتے ہیں کہ چور ہیں ہمارے حکمران, چور ہیں, لوٹ گئے, کھا گئے, لیکن جب ہماری باری آتی تو ہم بھی وہی کرتے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں. میرا تو یہ کبھی بھی موقف نہیں رہا کہ چور ہیں ڈاکو ہیں. میں تو کسی کو اس طرح نہ الزام لگاتا ہوں, کسی کو چور ڈاکو اور ڈکیت ثابت کرنا عدالتوں کی ذمہ داری ہے. ملک صاحب کیا سولوشن ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں سولوشن بالکل یہی ہے, یہ ہم نے پہلے ایک واویلا مچا دی ہے, شور مچا دیا کہ ہم تاجر سڑکوں پہ آ گئے. میں سمجھتا ہوں کوئی تاجر سڑکوں پہ نہیں آئے گا. مجھے نہیں پتا نعیم میر صاحب کس کے اینگل پہ چڑھ رہے ہیں اور کیوں چڑھ رہے ہیں, آئی ڈونٹ نو, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا میں ایک چھوٹا تاجر ہوں, میں چھوٹے تاجروں کی نمائندگی کرتا ہوں. مجھے نہیں پتا نعیم میر صاحب کون سے تاجروں کی نمائندگی کرتے ہیں. نعیم میر صاحب مجھے ایک بتا دیں کہ ان کی کہاں پہ دکان ہے, ان کا کہاں پہ کاروبار ہے, یہ بتا دیں کہ تاکہ وہ پتا چل جائے نا. سب جتنے بھی ہمارے تاجران ہیں, جتنے بھی ہمارے دکاندار ہیں, ان کو بھی پتا چلے نا کہ نعیم میر صاحب کی اصل دکان ہے کہاں پہ, ہو کے کرتے کیا. اور ماشاءاللہ یہ آ کے آل پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی جنرل سیکرٹری بن جاتے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کہاں سے بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی میں نے بالکل سنی تھی جی V8 والی سٹوری. وہ یہ سٹوری تھی جی کہ جو لاسٹ سٹرائک ہوئی تھی یہاں پہ لاہور میں 13 مئی کو غالباً, جی بالکل, اس میں یہاں پہ نعیم میر صاحب کو V8 ملا
ملا تھا، یہ میں نے بالکل سنا تھا، یہ بلکہ نئی میر صاحب نے خود بھی سنا ہے، اور کئی جگہ سے ہمیں اطلاعات بھی آئی ہیں کہ ایسا ہوا تھا. لیکن اب مجھے نہیں پتا اب یہ 4 ماہ کیوں خاموش رہے ہیں. اب پھر ایک دم جب دھرنا شروع ہوا ہے وہاں پہ فضل الرحمان صاحب کا، اس کے ساتھ دوسری پارٹی شامل ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہم بھی اپنا حصہ ڈالیں، ملک کو اور بدنام کرے، ملک کا اور نام روشن کرے کہ تاجر بھی اس میں سراپا احتجاج ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تاجر ہمیشہ بیٹھنے کو تیار ہے. رحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پروگرام میں آگے بڑھتے